बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज 6 रमज़ान का दिन गुजर चुका है और आज कुछ बड़ी ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ ख़बरें यमन के जो अंसारुल्लाह मूवमेंट हैं उसके लीडर अब्दुल मालिक अल हौसी की जानिब से एक बयान सामने आया है, उसको शामिल करते चलेंगे इस खबर में। इसके साथ साथ एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया गया था और यमन के हौसियों ने यह तजुर्बा किया था। क्या होता है हाइपरसोनिक मिज़ाइल और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइल में क्या फ़र्क है, इसको इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक और वार्निंग जारी हुई है UKMTO यानी ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी की जानिब से, और ये वार्निंग यमन के ईस्ट ऑफ अदन में एक वार्निंग जारी हुई है। एक जहाज़ को पॉसिबली निशाना बनाया गया है। क्या मामलात हैं इस पर इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड की एक कार्रवाई हुई है, जिस कार्रवाई के अंदर एक ड्रोन को तबाह किया गया है, एक इजरायली ड्रोन को। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ इन 24 घंटों में इसराइल की जानिब से 9 कत्लेआम किए गए हैं और कितने लोग इस कत्लेआम में शहीद हुए हैं, कितने फ़लस्तीनी अपनी जान से गए हैं, इसके बारे में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ यूक्रेन ने आज एक ड्रोन हमला किया है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि आज रूस में सदारती इंतखाबात का आखिरी मरहला चल रहा था और फिर एक ऐसी कार्रवाई यूक्रेन की जानिब से रूस पे की गई जिसमें एक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के अंदर दाखिल होकर कुछ जगहों को निशाना बनाया, और फिर इसके बाद एक रशियन ड्रोन ने इस हमले का बदला लेते हुए यूक्रेन के अंदर एक ख़तरनाक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में एक बहुत ही ताकतवर टैंक को निशाना बनाया गया। कौन से टैंक को निशाना बनाया, इसको भी इस खबरों में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अंसारुल्लाह मूवमेंट के जो हेड हैं, सरबराह हैं सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी, उनका एक बयान सामने आया है और बयान क्या है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। लीडर ऑफ द अंसारुल्लाह ग्रुप अब्दुल मालिक अल हौसी: वी विल प्रिवेंट शिप्स लिंक टू द एनिमी फ्रॉम क्रॉसिंग द केप ऑफ गुड होप फ्रॉम द इंडियन सी। एक जानिब तो ये तमाम कार्रवाइयाँ हौसियों की जो अब तक सामने आ रही थी बहरा अहमर और खलीज अदन में, इनका जो कार्रवाइयों का जो महवर था वो इस वक्त सिर्फ खलीज अदन और बहरा अहमर था। लेकिन इस वक्त एक ताज़ा तरीन बयान जो कि हौसियों के सरबराह का सामने आया है अब्दुल मालिक अल हौसी का, उसमें ये अब तंबीह कर दी गई है कि ये केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप केप टाउन का इलाका है और ये वो इलाका है जो कि बहरा हिंद में शामिल होता है और अफ्रीकी ममालिक का सबसे आखिरी सिरा कहलाया जाता है, जहाँ से फिर ये जहाज़ यूरोप की तरफ टर्न होते हैं, घूमते हैं। एक जानिब तो बहरा अहमर पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और अब ये इंदिया भी दे दिया गया है कि जो जहाज़ केप टाउन या केप ऑफ गुड होप से गुजरने की कोशिश करेंगे उनको भी अब हौसी मिज़ाइल निशाना बनाएंगे। आपके इल्म में होगा कि हौसियों के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। उन्होंने पिछले दिनों एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल का एक तजुर्बा किया था और उसको अब अपने मिलिट्री आर्सेनल का हिस्सा बना लिया था। तो अब उसके बाद जो वार्निंग सामने आ रही है, अब्दुल मालिक अल हौसी ने वाज़े दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि एक जानिब तो हम तमाम उन जहाज़ों का रास्ता या उनका नातका यहाँ से बहरा अहमर से बंद रखेंगे और दूसरी जानिब अगर वो जहाज़ फिर केप टाउन से या अफ्रीकी ममालिक अफ्रीकी रास्ते से यूरोप की तरफ और उसके साथ साथ इसराइल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको वहाँ भी निशाना बनाया जाएगा। अब जाहिर है कि ये तमाम मामलात में साउथ अफ्रीका की पॉलिसी बहुत वाज़े रही है। एक जानिब तो वो पहला मुल्क सामने आया था जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे पहला लॉ सूट फाइल किया था कि इसराइल जिस तरह से इस वक्त गज़ा के अंदर एक नस्ल कुशी की जो वारदात कर रहा है उसके ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका एक पहला मुल्क था जो कि उठ के सामने आया था। अब जो ये मामला सामने आ रहा है, हौसियों की जानिब से तंबीह कर दी गई है कि अब इस रास्ते पे यानी केप टाउन वाले रास्ते पे भी एक कदगन लगाने की कोशिश की गई है और उन तमाम जहाज़ों को अलर्ट जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है कि जो जहाज़ बहरा अहमर के रास्ते को छोड़ के फिर केप टाउन वाले रास्ते से या केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको भी निशाना बनाया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये
ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی کی گئی ہوں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے گو اہیڈ مل چکا ہے حوثیوں کو کہ آپ یہاں سے بھی اسرائیل کے گزرنے والے جہازوں کو روکیں، ان کا ناطقہ بند کریں، ان پہ قدغن لگائیں۔ تو اب یہ ایک بیان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف تو بحر احمر میں ایک مکمل پابندی لگا دی ہے ان تمام ایسے جہازوں پہ جو کہ اسرائیل کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اب دوسری جانب جو دنیا کا دوسرا راستہ ہے جو کہ بحر ہند سے ہوتا ہوا افریقہ اور افریقی ممالک سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف جاتا ہے، اس پر بھی اب ایک پہرا لگانے کی بات حوثیوں کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ تو ایک بہت بڑی اس وقت خبر ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حوثیوں نے ایک ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا تھا، اس کے بارے میں جو اب اور تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اٹ رنز آن سالڈ فیول اینڈ ہیز اے اسپیڈ آف 10,000 kilometers per hour. The Russian Novosti agency quoted a military source close to the Ansar Allah group Houthis in Yemen that the group conducted a test of a hypersonic missile, adding that there is an intention to use it for attacks at sea, the Red Sea, the Arabian Sea, the Gulf of Aden, targeting Israeli sites. ایک تجربہ کیا گیا، ایک ہائپرسونک میزائل کو اپنے آرسنل میں شامل کر لیا حوثیوں نے، اور اب اس کے بارے میں جو تفصیلات اس ہائپرسونک میزائل کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جانب تو یہ سالڈ فیول یعنی جو ان میزائلوں کو پروپیل کرنے میں یا چلانے میں فیول استعمال ہوتا ہے، ایک جانب تو کچھ لکوڈ فیولز ہوتے ہیں اور کچھ سالڈ راکٹ فیولز ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو خبر سامنے آ رہی ہے، سالڈ راکٹ فیول استعمال کیا گیا ہے اس میزائل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسپیڈ بتائی جا رہی ہے 10,000 کلومیٹر ایک گھنٹے میں یہ میزائل سفر کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں ہائپرسونک میزائل اور جو سپر سونک میزائل ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سپر سونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میزائل جو کہ آواز کی رفتار تک سفر کر سکتے ہیں، یعنی آواز کی جو رفتار ہے وہ 1236 کلومیٹر کی جو رفتار ہے اس سے سفر کرتی ہے آواز۔ اگر کوئی بھی آبجیکٹ اس آواز کی رفتار سے آگے بڑھتا ہے یا اس سے تیز سفر کرتا ہے تو پھر وہ آبجیکٹ سپر سونک کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی آبجیکٹ 5,310 کلومیٹر کی رفتار یا اس سے زیادہ رفتار پہ سفر کرنے لگ جائے تو پھر وہ سپر سونک کی کیٹیگری سے نکل کر ہائپر سونک کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک ایسا میزائل جو کہ 1236 کلومیٹر کی رفتار تک اگر سفر کر رہا ہے یا اس سے کم و بیش رفتار میں سفر کر رہا ہے تو وہ سپر سونک میزائل کی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن اگر کوئی ایسا میزائل ہے جو کہ پھر 5,310 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہا ہے یا اس سے زیادہ سفر کر رہا ہے تو پھر وہ ہائپر سونک میزائل کی رینج یا کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس وقت جو میزائل سامنے آ رہا ہے جو کہ حوثیوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے، اپنے آرسنل میں شامل کر لیا ہے، اپنے ملٹری آرسنل کا حصہ بنا لیا ہے، تو اس میزائل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ دنیا کے ایک سرے سے چل رہا ہے تو تقریباً 45 منٹ کے اندر یہ دنیا کا چکر لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظم تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے کم و بیش 1 گھنٹے کے اندر۔ تو اب یہ جو بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے عبد المالک الحوثی کا، وہ اس تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت یمنی حوثیوں کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ یمن سے ایک میزائل فائر کریں اور کیپ آف ہوپ یعنی کیپ ٹاؤن یا ساؤتھ افریقہ کے جس کے بارے میں ابھی نشاندہی کی گئی ہے کہ کیپ آف ہوپ کی جگہ جو ہے کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں جو جہازوں کا گزرنے کی جگہ ہیں وہاں پر بھی پھر وہ نشانہ بنا سکتے ہیں ان ایسے میزائلوں کے ذریعے ان جہازوں کو جو بحر احمر کا راستہ ترک کر کے اور پھر افریقی راستے سے یورپ میں یا پھر اسرائیل میں داخلے کی کوشش کریں، تو ان کو اب جو نشانہ بنانے کی باتیں ہیں وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو رشین نواسٹی ایجنسی ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حوثی اس میزائل کو ریڈ سی، عریبین سی، گلف آف ایڈن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یمن اور اسرائیل کا جو فاصلہ ہے وہ کم و بیش 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یمن کی سرحد کے بعد سعودی عرب پڑتا ہے اور اس کی سرحد ختم ہوتے ہی پھر اسرائیل کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فاصلہ ہے تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اب یمنی ملٹری آرسنل میں جس طرح کے میزائلز شامل ہو گئے ہیں جس میں ہائپرسونک میزائل بھی شامل ہیں، تو اب ایک جانب تو ان کی رینج بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب ان کی جو اسپیڈ ہے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔
تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر یہ میزائل یمن سے فائر کیا جاتا ہے تو پھر کتنے لمحوں کے اندر یہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا اور اسرائیل میں جا کے تباہی پھیلا سکتا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ برٹش میریٹائم ٹریڈ آپریشن اتھارٹی یا UKMTO کی جانب سے ایک اور وارننگ جاری ہو گئی ہے. ایک اور انسیڈنٹ کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے. British Maritime Trade Operation Authority, we received a report of an incident 85 nautical miles east of Aden in Yemen. اب ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 85 ناٹیکل مائل یا تقریباً 152 کلومیٹر مشرقی عدن سے ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے. ایک جہاز کو پاسبلی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی اور کوئی اطلاعات نہیں ہے. یہ بہت تازہ ترین اور ابتدائی رپورٹ ہے جو کہ UKMTO کی جانب سے شائع کی گئی ہے. لیکن پاسبلٹی یہی ہے کہ خلیج عدن کے اندر پھر کسی ایک مرچنٹ نیوی کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے حوثیوں کی جانب سے. اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ تر کارروائیاں حوثیوں کی سامنے آئی ہیں پچھلے دنوں میں, جس میں اب تک 58 یا 59 مرچنٹ نیوی کے جہازوں کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے. اس میں ایک جہاز ایسا ہے جس پہ بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس کو مکمل غرق کر دیا گیا, اور ایک جہاز پہ ایسی کارروائی کی گئی جس میں پھر 3 سی فیئررز جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا, ان کی ہلاکت سامنے آئی. تو اب یہ ایک کارروائی سامنے آ رہی ہے. ایک انیشل رپورٹ ہے جس کے بارے میں UKMTO نامی ایک برطانوی ادارہ خبر دے رہا ہے کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کسی جہاز کے اوپر یمنیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہو. اب اس کی تصدیق تو پھر یمن کی فوج کے ترجمان کا بیان ہوتا ہے, جو کہ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کا ایک بیان آتا ہے اور پھر وہ واضح کرتا ہے کہ کس جہاز کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس وقت برطانوی ادارہ یہ ایک انیشل رپورٹ دے رہا ہے کہ ایک جہاز کو خلیج عدن میں 85 ناٹیکل مائل مشرقی عدن کے پاس نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ القدس بریگیڈ کی ایک کارروائی بہت زبردست سامنے آئی ہے جس میں ایک اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو تباہ کیا ہے. القدس بریگیڈ بھی شاٹ ڈاؤن اے زائنسٹ اسکائیلارک ڈرون وائل اٹ واز کیرنگ آؤٹ اسپیوناج مشن ایسٹ آف غازہ سٹی. اسرائیل کی جانب سے متعدد ایسے ریکونیسنس ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ غزہ کے اوپر پرواز کرتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری حساس معلومات جو کہ ان مجاہدین کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر اس کو پروسیس کرنے کے بعد پھر جو جنگ کی حکمت عملی ہے وہ تیار کی جاتی ہے. یعنی پھر نشاندہی ایک طرف کی جاتی ہے کہ کہاں کہاں اس وقت مجاہدین کی موجودگی ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو زمینی فوج اسرائیل کی غزہ میں موجود ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور پھر ان جگہوں کو نشانہ بناتی ہے. تو اب ایک ایسی کارروائی القدس بریگیڈ کی جانب سے سامنے آئی ہے جہاں پہ اسکائی لارک نامی ایک ریکونیسنس ڈرون یا انٹیلیجنس ڈرون کو نشانہ بنایا, اس کو تباہ کیا ہے فضا میں, جو کہ ایک اسپیناج مشن پہ یعنی انفارمیشن گیدر کر رہا تھا اور ایک خفیہ حساس مشن پہ غزہ سٹی کے اوپر اڑ رہا تھا. اس جہاز کو القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک کامیاب اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے فضا میں تباہ کیا, اور وہ تمام معلومات دشمن تک پہنچنے سے پہلے فضا میں ہی ضائع کر دی. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت کارروائی سامنے آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی قابض فوج ہے 24 گھنٹے کے اندر 92 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 130 ایسے ہیں جن کو ان حملوں میں زخمی کیا گیا ہے. اور اس پر جو اسرائیلی فائننس منسٹر ہے اس کا بھی کچھ بیان سامنے آ رہا ہے. کیا بیان ہے آئیے دیکھتے ہیں. Israeli force carried out at least 9 massacres in 24 hours, killing 92 Palestinians and injuring at least 130 plus. Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said that US President Joe Biden is contributing to a dangerous campaign against Israel. Former Israeli Chief of Staff Moshe Yaalon said that Netanyahu wants to remain in power and the release of the captive is not a priority. He added that the Rafah invasion is a hoax. اب یہ 3 خبریں ایک ساتھ سامنے آ رہی ہیں. ایک جانب تو 9 حملے کیے گئے ہیں غاصب صہیونی فوج کے, اور ان حملوں میں تازہ ترین 24 گھنٹے کے اندر 92 فلسطینیوں کی شہادت سامنے آئی ہے اور تقریباً 130 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فائننس منسٹر ہے بیزلیل سموتراخ, اس نے ایک بیان جاری کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے, جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک خطرناک کیمپین چلا رہا ہے اسرائیل کے خلاف, جو کہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ ایک جانب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب اسرائیل کی جو اسلحے کی امداد ہے وہ امریکہ کی جانب سے روکی گئی ہے. تو اس حوالے سے یہ بیان فائننس منسٹر کا سامنے آیا ہے. یہ وہی فائننس منسٹر ہے جس کا کزن پچھلے دنوں مجاہدین کی کارروائی میں
مارا گیا تھا اور اس کا کزن اسرائیلی فوج کے اندر ایک آفیسر لیول کا فوجی تھا، جس کو پھر مجاہدین کی ایک بھرپور کارروائی میں نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی ہلاکت سامنے آئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی سابق چیف آف اسٹاف ہے موشے یارون، اس کی جانب سے نتن یاہو پہ تنقید کی گئی ہے۔ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ نتن یاہو کو اقتدار کی جس طرح سے ہوس ہے وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت قیدی ہیں، ہاسٹیجز جو حماس کی قید میں ہیں، ان کی آزادی جو ہے وہ پریورٹی نہیں ہے، یعنی ان کی آزادی جو ہے وہ نتن یاہو کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سابق چیف آف اسٹاف نے یہ بھی اندیا دیا کہ یہ جو رفح کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ رفح پہ آپریشن ہوگا، رفح پہ آپریشن ہوگا، یہ صرف ایک ہوکس ہے۔ ہوکس مطلب اس ایک کھوکھلا دعویٰ اس کے بارے میں جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو، تو یہ صرف ایک ہوکس ہے جس کے بارے میں ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ رفح پہ حملہ کر دیا جائے گا اور یہ کر دیا جائے گا، جبکہ اس وقت ایک اسرائیلی سابق چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کہنے پہ مجبور ہے یا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رفح پہ حملوں کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ایک صرف ہوکس ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج رشیا کے اندر پریزیڈنشل الیکشن کا آخری روز تھا اور بھرپور تعداد میں جو ہے وہ رشین عوام نکلی ہے اور بھرپور تعداد میں اپنے حق رائے دہی استعمال کیا اور ووٹنگ چلتی رہی۔ اس دوران یوکرین کی جانب سے رشیا پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا اور یہ ڈرون حملہ رشین پریزیڈنشل ووٹ کے آخری دن کیا گیا۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یوکرین لانچز فار رینجنگ ڈرون اٹیک آن دا فائنل ڈے آف رشین پریزیڈنشیل ووٹ۔ اب ایک حملہ کیا جاتا ہے، یوکرینین ڈرون رشین ٹیریٹری میں داخل ہوتا ہے اور ایک شہر پہ آ کر کچھ گاڑیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پھر رشیا کی جانب سے ایک بھرپور کارروائی کی جاتی ہے، اور وہ کارروائی کیا ہے؟ رشین FPV ڈرون برنز ڈاؤن این امریکن ایبرام ٹینک۔ اس کے بعد ایک رشین ڈرون یوکرینین سرحد عبور کرتا ہے اور وہاں پر موجود ایک ابرام ٹینک جو کہ امریکی ٹینک ہے، اور اس کے بارے میں یہ بڑی خبریں ہیں، بلند و بانگ دعوے ہیں کہ جس طرح کے بلند و بانگ دعوے مرکاوا ٹینک کے بارے میں کیے گئے تھے کہ ایک ناقابل تسخیر ٹینک ہے اور جس بیٹل فیلڈ میں یا جس میدان جنگ میں اتر جائے تو اس جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہے، اس ٹینک کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک امریکی ساختہ ایبرام ٹینک کو، اور اس ٹینک پہ ایسا شدید حملہ کیا ہے پھر اس رشین ڈرون نے کہ اس کو پھر ایک جانب تو تباہ کیا اور اس میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی اس ٹینک کے پڑخچے اڑا دیے۔ تو اتنا شدید حملہ پھر ایک رشین ڈرون نے اس یوکرینی سرحد کے اندر گھس کے ابرام ٹینک پہ کیا۔ تو یہ ایک جوابی کارروائی تھی کہ جو کہ رشیا کی جانب سے اس حملے کا نتیجہ تھی جو کہ یوکرینین ڈرون نے رشیا کے اندر مچائی تھی تباہی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ ناصر۔